हर खबर सच के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ़ फरमा मोहतरमा एडवोकेट अस्मा शेख साहिबा, जो कुरला विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब रुकन असम्बली तेलंगाना, जनाब इमरान खान साहब, जनाब जावेद नाज़िम साहब, सोहेल खान साहब, जनाब तौफीक शाह साहब, जनाब रत्नाकर दावरे साहब, जनाब अहमद पाशा शेख साहब, जनाब आसिफ पटेल साहब और मेरे तमाम मजलिस के साथी, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप इस बात को जानते हैं कि कुरला विधानसभा से एमआईएम पार्टी ने हमारी बहन मोहतरमा अस्मा शेख साहिबा को अपना उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पर आपके इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं। पानी का मसला है, रोड का मसला है, स्कूल का मसला है और ख़ास तौर से जो हमारे कुरैश बरादरी के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको कारोबार करने के लिए हर वक्त उनको तकालीफ पहुंचाई जाती है। मेरी आप तमाम कुरला के विधानसभा के वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि इस बार आप एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट पतंग के निशान पर देकर आप विकास के काम को करवाइए, इस नाइंसाफ़ी को का खात्मा करिए। और बड़ी अजीब बात है कि एक मौजूदा आमदार है यहाँ से और एक मौजूदा कॉरपोरेटर है, दोनों का ताल्लुक शिवसेना से है, एक शिंदे और एक उद्धव ठाकरे के है। और तकलीफ दे बात यह है कि जो रोड इस्तेमाल की जाती थी उसको उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी बिना पर खुरेश नगर से नेहरू नगर का रास्ता बंद कर दिया। 3 किलोमीटर का एक लंबा फासला तय करना पड़ता है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि जो आवाम का नुमाइंदा होता है, चाहे वो आमदार हो या खासदार हो या नगर सेवक हो, वो आवाम को आसानी पहुंचाने का काम करता है, आवाम की तकलीफ को दूर करने का काम उसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर तो उल्टा काम हो रहा है कि जिसकी वजह से आपने गरीब आवाम को जो रास्ता था आने जाने का, उसको आपने छीन लिया, उसको बंद करवा दिया और आप लोगों की डीलिंग हो गई बिल्डर से और बिल्डर को आपने वो रास्ता उसको मुहैया करवा दिया। ये सरासर नाइंसाफ़ी की बात है। अगर वो रास्ता था वहाँ पर बरसों से और जिससे यहाँ की जनता को फ़ायदा हो रहा था और उनका वक्त बच रहा था और ख़ास तौर से मासूम बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक आसान तरीक़ा था ताकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि यहाँ के मौजूदा आमदार ने और यहाँ के मौजूदा कॉरपोरेटर ने मिलकर उस रास्ते को बंद करवा दिया। इससे ये जाहिर होता है कि वो आवाम के दुश्मन हैं, वो कुरला की जनता का फ़ायदा नहीं बल्कि उनको तकलीफ देना इनका मकसद है। और तीसरी अहम बात यह कि रास्ता इसलिए भी बंद कराया क्योंकि यहाँ पर उस रास्ते को ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान थे, मासूम बच्चे थे, गरीब आवाम थी और उन गरीब आवाम को आपने तकलीफ देकर आपको कुछ फ़ायदा हो गया होगा, मगर आपने कुरला की जनता को धोखा दिया, आपने एक बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए पैदा कर दी। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे कुरैश बरादरी के जो लोग हैं उनको कारोबार करने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ तकालीफ उनको दी जाती है। मैं हमारे कुरैश बरादरी के ज़िम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूँ कि एक मरतबा आप यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार मोहतरमा अस्मा शेख साहब को आप यहाँ पर अपना आमदार बनाइए
تاکہ وہ آپ کی تکالیف کو دور کر سکے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ قریش برادری کا یہ ان کا لائیولیہڈ کا مسئلہ ہے. یہ ان کا کاروبار وہ اب سے نہیں برسوں برسوں سے کرتے آ رہے ہیں. اگر انہی کو آپ ان کے کاروبار سے محروم کر دیں گے تو پھر وہ کیا کاروبار کریں گے, کیسے اپنی زندگی کے ضروریات کی چیزوں کو پورا کر پائیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 20 نومبر کے دن آپ لوگ تمام متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کی امیدوار محترمہ ایڈوکیٹ اسما شیخ کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کریے. تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں نریندر مودی کی سرکار, جس کی تائید شنڈے گٹ بھی کر رہا ہے, انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک وقف کا بل پیش کیا ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ وقف کا بل اگر قانون بن جائے گا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میری اس بات کا آپ یقین کریے کہ اگر یہ بل قانون بنے گا تو کوئی بھی مسجد باقی نہیں رہے گی, کوئی قبرستان نہیں رہے گا, عیدگاہ کی زمینوں کو لے لیا جائے گا, خانقاہوں کو لوٹ لیا جائے گا, درگاہوں پر قبضے ہو جائیں گے. تو اس طرح کا جو بل نریندر مودی اور شنڈے کی سرکار نے مل کر بھارت کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں لایا, آج آپ کو اس قانون کے خلاف, اس بل کے خلاف بھی آپ کو ووٹ دینا ہے. اگر آپ غفلت کریں گے تو یاد رکھیے پورے ملک میں, پورے دیش میں بی جے پی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے, قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے, درگاہوں پر ایک تماشا کر دیا جائے. اس بل کو قانون بننے سے روکنے کے لیے اس ویدھان سبھا کے چناؤ میں میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے, تاکہ جب نومبر 25 سے پارلیمنٹ شروع ہو, نریندر مودی اور شنڈے کو معلوم ہو جائے کہ آپ جو بل لائے ہیں وہ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل 25, 26 کا ایک گریو وائلیشن ہے. وہ سمویدھان کے خلاف ایک بل کو لائے ہیں. وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے مودی اور شنڈے نے بل نہیں لایا ہے. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت الپ سنکھیک سماج کے ان جائیدادوں کو لوٹا جائے. وقف کی جائیداد گورنمنٹ کی جائیداد نہیں ہوتی. وقف کی جائیداد ہمارے بزرگوں نے اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی سے اس کو وقف کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وقف جائیداد کا مالک کوئی انسان نہیں بلکہ اس انسانوں کا بنانے والا زمین و آسمان کا خالق اللہ ہوتا ہے. تو جو جائیداد کا مالک اللہ ہوتا ہے, مودی اور شنڈے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مالک بن جائیں. اور ہماری مسجدوں پر ان کی شروع سے نظریں تھیں, آج بھی ان کی للچائی نظریں ہماری مسجدوں پر اور درگاہوں پر لگی ہوئی ہیں. وہ یہی چاہتی ہے کہ اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو مکمل اگر کرنا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وقف کی جائیدادوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. یہ جو بل پارلیمنٹ میں مودی اور شنڈے نے پیش کیا ہے وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وقف کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ خود بتائیے کہ آج پورے بھارت کے جتنے 27 پردیشوں میں وقف بورڈ ہے اس کا رکن صرف مسلمان ہو سکتا ہے. ویسے ہی ہمارے ہندو بھائیوں کے جو انڈومنٹ بورڈ ہے, ان کے مندروں کی کمیٹی ہے, اس میں سوائے ہندو کے کوئی ممبر نہیں ہو سکتا. مگر مودی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ وقف بورڈ میں وہاں پر غیر مسلم کو ممبر بنا دیا جائے اور میجارٹی ان کا ممبر بن جائے. سینٹرل وقف کونسل میں یہ چاہتی ہیں کہ زیادہ وہاں پر غیر مسلم ممبر بن جائے. کیوں بن جائے؟ تاکہ ہماری وقف کی جائیدادوں کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے. مسجدوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, بہت سے بی جے پی کے لوگ میڈیا کے اینکر ٹی وی پر کر بولتے نہیں اویسی غلط بات کر رہا ہے. یہ لوگ نادان ہیں, یہ لوگ جاہل ہیں جو اس بل کو نہیں پڑھے ہیں. اگر وہ اس بل کو پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا, مگر اس سے بڑھ کر وہ صرف چاپلوسی کرتے ہیں مودی اور شنڈے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیکٹر کو اختیار دے دیا گیا ہے. کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ مسجد ہے, کلیکٹر طے کرے گا
کہ یہ درگاہ ہے یا نہیں. آپ بتائیے اگر کوئی جا کر 200 سال پرانی 100 سال پرانی مسجد ہے, کوئی جا کر کلیکٹر کو کمپلین کر دے گا کہ یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے, تو کلیکٹر اس مسجد کے ذمہ داروں کو خط لکھ کر پوچھے گا کہ آپ نے اس کا ریٹن ڈاکیومنٹ کہاں پر ہے. آپ بتائیے 150 سال 100 سال یا 50 سال پرانی بھی ہو, کہاں سے کوئی ڈاکیومنٹ لائے گا؟ وقف با یوزر کو ختم کر دیا جا رہا اس بل میں. وہی وقف با یوزر کی طرح ہندو دھرم میں با یوسیج وہ مندر بن جاتی ہے. تو اس طرح کا قانون لا کر ہماری شناخت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بابری مسجد کو ہم نے کھو دیا, اب کتنی مسجدوں کو ہم کو کھونا پڑے گا. اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ 20 نومبر کے دن آپ وقف کے اس بل کے خلاف بھی متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. جہاں پر مجلس کے امیدوار ہیں آپ ان کو کامیاب کریے. اور رہا سوال یہ ادھو ٹھاکرے کی سینا کا, جب لوک سبھا میں یہ بل پیش ہوا تو ادھو ٹھاکرے کا ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا, ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا. کیوں نہیں تھے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اسد الدین اویسی اس وقت بل کے انٹروڈکشن کی مخالفت میں کر رہا تھا. اس پر باضابطہ اسپیکر صاحب نے بحث کروائی, سب کو موقع دیا. ادھو ٹھاکرے کا ایک ایم پی موجود نہیں تھا, نہ ایک لفظ بولا اس کے انٹروڈکشن کے اوپر. اور جب میں پارلیمنٹ نکلا, وہاں سے نکل کر گیا تو لوک سبھا کی کینٹین میں پورے بیٹھ کر چائے پی رہے تھے, اور باہر جا کر میڈیا کو بولتے ہیں نہیں ہم کو وہ فلاں وہ بات کرنا تھا, ایسا تھا. یاد رکھیے جو ہماری بربادی کے لیے بل لایا جا رہا ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے یہ لوگ, تو کیسے آپ کی اور ہماری خدمت کر پائیں گے؟ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر 20 تاریخ کے دن ایم آئی ایم پارٹی کو ووٹ دیجیے. آج کل ڈپٹی چیف منسٹر جو مہاراشٹرا کے ہیں جن کا نام دیویندر فڈنویس ہے, ماشاءاللہ ان کو رات میں خواب میں بھی اسد الدین اویسی نظر آ رہا ہے. تو آج کل وہ اویسی کی تسبیح پڑھ رہے, پڑھو فڈنویس, تم کو فائدہ ہی پہنچے گا, نقصان ہی نہیں ہوگا. ہاں سیاسی طور پر الیکشن میں تم کو ضرور نقصان ہوگا, مگر شاید اگر تم کو روحانی سکون مل جائے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر صبح شام اویسی یہ اویسی فلاں, ابھی میڈیا کے لوگ آ کر بولے کہ اس نے کچھ ایکس پر ڈالا کہ حیدرآباد سے آئے ہیں, چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ. ارے دیویندر فڈنویس, پورا بھارت میرا ہے. میرا ایمان مجھ سے کہتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجایا تو ہمارے اور ساری کائنات کے ابا نے پہلا قدم بھارت میں رکھا تھا. تو یہ حیدرآباد انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بھارت ہماری ابا کی سرزمین ہے, اور کوئی ہم کو کہاں جاؤ یہاں جاؤ نہیں بول سکتے. تو آپ اپنا خیال رکھو. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ودھان سبھا کا چناؤ ضرور ہے, مگر اس کے بہت دور رس نتیجے نکلنے والے ہیں. جیسا کہ ہماری بہن نے کہا بھی, اسما شیخ صاحبہ نے, کہ یہ ودھان سبھا کا چناؤ ضرور ہے, مگر میری آپ سے اپیل ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور یاد رکھیے میری اس بات کو, اگر مجلس اتحاد المسلمین کے 5 سے 7 ایم پی ہوتے, یا کم سے کم میرے ساتھ امتیاز جلیل اور اختر علی ایمان کامیاب ہو جاتے, تو کیا اس طرح کا بل کوئی پارلیمنٹ میں لا سکتا تھا؟ آپ خود سوچئے کہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں, اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اویسی مسلمانوں کی بات کرتا ہے. میں مسلمانوں کی نہیں بلکہ سب کی بات کرتا ہوں. میں بات اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ بھارت کے جو سمویدھان بنانے والوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ جب الیکشن ہوں گے بھارت میں, اس میں ہر سمودائے کا کوئی نمائندہ جیت کر جائے گا. آپ بتائیے مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں کتنے مسلمان السنکھیک سماج کے بھی ایم ایل اے ہیں, عامدار ہیں؟ میرے خیال سے 9 یا 10 ہے, 5% بھی نہیں ہے, جبکہ 11% کی آبادی ہے. اور وہی مہاراشٹرا کی ودھان سبھا میں ہر سمودائے کا ایک آدمی جیت کر جاتا ہے, چاہے وہ دنگر سماج کا ہو, مالی سماج کا ہو, دلت ہو, آدیواسی ہو, مراٹھا ہو, اپر کاسٹ کا ہو, سب جاتے ہیں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی حصے داری کی بات کرو, تم کب تک صرف ہم کو ووٹ ڈالنے کی ایک مشین سمجھو گے؟ ہم تو اے ٹی ایم کی مشین ہو گئے کہ داؤ ان کو آ کے بولو کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں, ہم شروع ہو جاتے ووٹ ڈالنا ان کو. مگر آپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟
آپ دیکھیے یہاں پر کتنے مسائل ہیں. مجھے بتایا گیا کہ پہاڑ کے اوپر پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. جب تک آپ کا نمائندہ نہیں ہوگا, آپ کے کوئی آنسو نہیں پوچھے گا. آپ لاکھ جذباتی نعرے لگا لو, زندہ باد مرد آباد, ہم جان نچھاور کر دیں گے, مگر قانون بنتا ہے ودھان سبھا میں, طاقت ملتی ہے ودھائک سے. نعروں سے, جذباتی تقاریر سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 20 نومبر کے دن متحدہ طور پر اپنا ایک ووٹ ہماری بہن, ہماری بیٹی کو آپ کامیاب کریے, تاکہ آپ کی آواز مہاراشٹر کے ودھان سبھا میں گونجے, تاکہ آپ کے پاس جب آپ کا نمائندہ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر میں ایک شخص ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بکنے کی کوشش کی, کوئی مسئلہ اٹھا نہیں پا رہا تھا. مجلس کے صدر امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ میں اورنگ آباد سے نکل کر تھانے کو جاؤں گا اور گاڑیوں کا جلوس ہم اس بدبخت کے اس بیان کے خلاف نکالیں گے. دوسرے بھی پارٹی کے لوگ تھے, ان کی زبانیں کیوں بند تھی؟ امتیاز جلیل نے 10,000 گاڑیوں کے ساتھ جلوس نکالا اور بتا دیا مہاراشٹر کی جنتا کو کہ جب مائم پارٹی احتجاج کرے گی تو دنگا نہیں ہوگا, پرامن رہے گا. تو میری آپ تمام سے عید بند گزارش ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. یاد رکھیے, اگر آپ یہ سوچ کر ووٹ دیں گے نہیں یہ کوئی دوسری سینا ہے, یہ ہمارے ساتھ ٹھہر جائے گی. میرے بھائی یاد رکھو, میں جو پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو, ان کے بولنے کا, باہر ایک بات بولتے ہیں, کام اندر ایک الگ کرتے ہیں. ہم کو یہی بتانا ہے کہ یقیناً ہماری بھی خواہش ہے کہ دوبارہ شنڈے, فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت نہ بنے مہاراشٹر میں, مگر اس کے لیے ہم صرف کب تک قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کے ان کو روکنا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ روک پائیں گے, نہیں روک پائیں گے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے غم کو سمجھیں گے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان کی مخالفت کریں گے, نہیں کریں گے. ان کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے, دونوں بولتے ہیں کہ ہم ہندوتوا کے ماننے والے. اور ہندوتوا کہاں سے آیا؟ ہندوتوا کی کتاب لکھنے والا کون تھا جس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ ان لوگوں سے دیش کو خطرہ ہے؟ یہ اندر کے دشمن بتا کر کہا تھا کتاب لکھنے والے نے. اگر آپ یہی سمجھ رہے ہیں تو پھر کون تھا؟ کیا ادھو ٹھاکرے جب مکھیہ منتری تھے, اسمبلی کا, ودھان سبھا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے, ادھو ٹھاکرے نے ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں ہم کو فخر ہے کہ ہمارے پارٹی کے کاریہ نے بابری مسجد کو توڑا. اب آپ فیصلہ کر لیجئے. یہ بات وہ کہہ چکے ہیں اسمبلی میں, ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے. مگر ہماری مجبوری ہے کہ نہیں, ہم کیا کرنا پھر, کیا کرنا پھر. تو آپ یہاں سے اسما شیخ کو کامیاب کرو, روکو ان طاقتوں کو. بھارت کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اپنا ووٹ دیں اور اس کو کامیاب کر سکیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ جیت پائے گی اسما شیخ, میرے بھائی جنگ کرو پہلے. یہ جمہوریت میں جمہوری طریقے سے جنگ کرنا ہے, مگر جنگ شروع کرنے سے پہلے تم نتیجے کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ بھائی جب میدان میں اترے تو محنت کریں گے, جستجو کریں گے, اور جب کوئی لڑے گا تو کامیاب ہوگا نا. خالی آپ بولیں گے, اگر آپ مسجد میں نماز ہو رہی ہے, امام صاحب اپنی قرات میں غلطی کریں تو میں یہاں کھڑے رہ کے نہیں بول سکتا نا سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے مسجد میں اس صف میں شامل ہونا پڑے گا, جماعت میں رہ کر بولنا پڑے گا, امام صاحب اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو گئی تو سبحان اللہ. کوئی بولے گا نہیں, میں دیوار کے پاس کھڑا رہ کے بولوں گا ارے امام صاحب بھول گئے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ کو شامل ہونا ہے, آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے, اور 20 نومبر کے دن ایک بڑی تعداد میں پولنگ پرسنٹیج کو اپنا بڑھائیے, ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. اس وقت بل کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے. جو یہاں پر روڈ بند کر دی گئی اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے. جو قریش برادری کو دن رات تکلیف دی جا رہی ہے اس کا استعمال کریے. جو پانی نہیں آ رہا اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے, اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے آپ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو, اپنی پارٹی کو اپنے اتحاد اور اپنے ووٹ سے کامیاب اور کامران کریے. یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا تھا, کیونکہ مجھے یہاں سے نکل کر گوونڈی جانا ہے اور پھر بھیونڈی ایسٹ میں آخری جلسہ ہوگا.
اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور بات نہیں کر سکا.